अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का यूनिट नंबर 13। एक पोएम है हमारे पास ओज़ोमेंडेस, जो कि पीबी शेले ने लिखा है। ठीक है, तो इस पोएम को पढ़ने से पहले एक चीज़ को आप नोट कर दीजिए। यहाँ पे पेज नंबर 120 पे जो पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर पे ज़रा आप गौर करें कि इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है। अ, एक आपको नज़र आ रहा है कि दो टांगे हैं, ठीक है, यानी जिसका कोई ढांचा नहीं है। एक तो दो टांगे नज़र आ रही है जिसका कोई ढांचा नहीं है, सिर्फ टांगे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक सर नज़र आ रहा है जो कि ज़मीन के अंदर दबा हुआ है। तो इन दो चीज़ों को आपने जहन में याद रखना है, यानी दो टांगे हैं जिनका कोई ढांचा नहीं है, और एक जो है ना सर है जो कि ज़मीन के अंदर अ, आधा धसा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा ज़मीन के अंदर नीचे धसा हुआ है, उसका सिर्फ सर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जहन में याद रखना है। फिर हम जब इस पोएम को पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये पिक्चर के पीछे वो क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं इस पोइट के बारे में, पीबी शेले के बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं। उसके बाद जो है ना हम पोएम की तरफ चलते हैं। ओके, अबाउट द पोइट के बारे में, यानी पीबी शेले के बारे में थोड़ा सा हम रीड करते हैं। इसमें आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि एसएसटी जनरल 2021 आई थिंक या 2022 का जो टेस्ट हुआ था, उसमें एक एमसीक्यूज आया था यहाँ से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको भी मैं मेंशन करूँगा। पीबी शेले जो है ना वो 4 अगस्त 1792 को वो पैदा हुए थे, और 8 जुलाई 1822 को वो फौत हो गए थे। ठीक है, यानी सिर्फ 29 साल की उम्र में ही उसकी जो है ना डेथ हो गई थी। ठीक है, इज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, यानी वो कौन सा पोइट था? रोमांटिक पोइट था। रोमांटिक पोइट्स में से वो एक बहुत ही मशहूर पोइट था। ठीक है, who is regarded by some as among the finest lyric and philosophical poets in English language। ठीक है, कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि जो पीबी शेले है वो सबसे बेस्ट लिरिक्स जो लिखे हैं उसने लिखे हैं, और उसकी पोएम्स में आपको फिलॉसफी नज़र आती है। ठीक है, यानी उसकी अपनी जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, यानी उसका इन्फ्लुएंस भी है उसके वर्क का। द बेस्ट नॉन क्लासिक पोएम्स ऑफ शेले इंक्लूड ओड टू द वेस्ट विंड। ये अपने लाजमी याद रखने हैं कि शेले के जो पोएम्स थे, कौन कौन से पोएम थे। फॉर एग्जांपल आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट विंड इज रिटन बाय पीबी शेले। इसके अलावा दूसरा पोएम है ओज़ोमैंडेस, जो कि आपके कोर्स में भी इंक्लूडेड है, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। अनदर वर्क इज टू स्काईलार्क, ये भी एक पोएम है जो कि पीबी शेले ने लिखा है। द क्लाउड, द मास्क ऑफ एनार्की, एंड म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। तो ये पोएम जो है ये पीबी शेले ने लिखे हैं, इसको आपने याद रखना है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट पीबी शेले के बारे में जो एमसीक्यूज आया था एसएसटी जनरल के पेपर में, वो ये था कि आपसे एमसीक्यूज में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवोल्यूशनरी पोएट। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन जो था वो था पीबी शेले। पीबी शेले रिवोल्यूशनरी पोएट इसलिए था, इसमें मैंने वीडियो भी बनाई है और फेसबुक पे एक शॉर्ट वीडियो, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वो रिवोल्यूशनरी पोएट कहते हैं उसको, यानी जिसमें जिसके जो रिवोल्यूशन के हामी हो, यानी जो चाहता हो कि हमारी सोसाइटी में चेंज आए। तो पीबी शेले जो था वो उस, चूँकि इंग्लिश एक पोएट था, इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखता था, तो वो बहुत ये जो डिक्टेटरशिप था, मोनार्की था, किंगशिप था, ये इंग्लैंड में था ना, इस चीज़ के वो बहुत ख़िलाफ़ था। वो चाहता था कि अवाम की हुकूमत हो, डिक्टेटरशिप ना हो, डेमोक्रेसी के वो हामी था। और वो चाहता था कि सोसाइटी में चेंज आ जाए, ये जो डिक्टेटरशिप है ये ख़त्म हो जाए। हर तकरीबन आपको पोएम्स में, उसके बहुत सारे पोएम्स में नज़र आता है। और टू द वेस्ट विंड में भी आपको ये चीज़ नज़र आती है, उसकी जो रिवोल्यूशनरी थिंकिंग है। इसके अलावा ये जो ओज़ोमेंडेस ये वाला पोएम जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी आपको उसकी रिवोल्यूशनरी थिंकिंग नज़र आएगी कि कैसे वो बादशाहों को, डिक्टेटर्स को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। और ठीक है, तो इसके क्रिटिसिज्म के पीछे रीज़न यही होती है ना कि उसका मानना ये होता है, उसकी फ़िलॉसफी ये होती है कि डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, बल्कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ज़हन में याद रखें। अब जो है ना हम पोएम की तरफ आते हैं, इसको ज़रा समझते हैं। अच्छा, अब वो जो है ना इस पोएम की हम रीडिंग करते हैं, इसको ज़रा समझते हैं कि इस पोएम में शायर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या बात कर रहा है वो। ठीक है,
اچھا، پوئم کو سمجھنے سے پہلے آپ ذرا پوئم کی سٹرکچر کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ پوئم میں ٹوٹل کتنے سٹینزاز ہے اور کتنے لائنز ہے۔ اس کا ایک دیکھو نا پراپر سٹرکچر ہے۔ ٹوٹل ہمارے پاس 2 سٹینزا موجود ہے۔ پہلا جو سٹینزا ہے اس پوئم کا، اس میں 8 لائنز ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم آکٹیو کہتے ہیں، جبکہ دوسرا جو سٹینزا ہے اس کے 6 لائنز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سیسٹیٹ۔ تو اس پوئم میں ٹوٹل ہمارے پاس 2 سٹینزاز ہے، ایک 8 لائن کا سٹینزا، دوسرا 6 لائن کا سٹینزا، اور ٹوٹل کتنے لائنز بن رہے ہیں؟ 14 لائنز بن رہے ہیں۔ اور 14 لائنز کا جو پوئم ہوتا ہے موسٹلی وہ سونیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سونیٹ کون سا پوئم ہوتا ہے جس کے 14 لائنز ہوتے ہیں؟ اور اس کا اگر آپ سٹرکچر دیکھتے ہیں سونیٹ کا، پہلا سٹینزا آکٹیو ہے، 8 لائنوں کا ہے، دوسرا سٹینزا 6 لائنوں کا ہے۔ تو یہ کون سے پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں؟ پیٹرارکن سونیٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیٹرارکن سونیٹ میں پہلے سٹینزا میں 8 لائنز ہوتے ہیں، دوسرے سٹینزا میں 6 لائنز ہوتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بیسک لٹریچر میں بھی بتایا تھا۔ اگر آپ کو وہ چیز یاد ہے، یہ ضروری چیز ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پی بی شیلے کا یہ کیا ہے؟ ایک سونیٹ ہے، جس کے پہلا سٹینزا میں 8 لائنز ہے، دوسرے سٹینزا میں 6 لائنز ہے، اور یہ پیٹرارکن سونیٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم اٹالین سونیٹ بھی کہتے ہیں۔ سیکنڈ تھنگ، اب اس کی ٹائٹل کو ذرا دیکھتے ہیں، اوزامینڈس۔ اوزامینڈس جو ہے یہ ایک گریک نیم ہے، یونانی نام ہے فار رمسیس دا سیکنڈ، ٹھیک ہے، یعنی اوزامینڈس جو ہے، یہ جو ٹائٹل ہے اس پوئم کا، یہ اگر آپ دیکھتے ہیں نا، یہ ایک گریک نیم ہے۔ کس کا گریک نیم ہے؟ رمسیس ٹو کو، یعنی گریک میں لوگ رمسیس دی سیکنڈ، رمسیس دی سیکنڈ کون تھا؟ رمسیس دی سیکنڈ جو تھا وہ ایجپٹ کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، جو کہ بہت ہی ظالم اور عظیم یعنی طاقتور بادشاہ تھا۔ اینشنٹ ایجپٹ کا، پرانا جو ایجپٹ تھا، اس میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا رمسیس دی سیکنڈ، اور اس کو گریک میں کیا کہا جاتا ہے؟ اوزامینڈس۔ تو یہ پوئم اس بادشاہ کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ایک یونیورسل تھیم ہے۔ جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ صرف اس بادشاہ تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ وہ سارے پوری دنیا کے جہاں کے اس وقت کے جو بادشاہ تھے، ڈکٹیٹرز تھے، ان کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو اس پوئم میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ کیسے یہ جو رمسیس دا سیکنڈ تھا، وہ اتنا عظیم بادشاہ تھا جو کہ خود کو مطلب کہ گاڈ سمجھتا تھا، اس کے پاس اتنی پاور تھی، لیکن کیا ہوا؟ جو ٹائم ہے پی بی شیلے کے مطابق، وقت ایک ایسا ایک چور کی طرح ہے نا، جس طرح پیراڈائز لاسٹ میں وہ کہتے ہیں جان ملٹن کے ٹائم از دا سبٹل تھیف آف یوتھ، ٹھیک ہے۔ تو ٹائم جو ہوتا ہے نا، وہ انسان سے ہر چیز کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں، چاہے جتنا بھی عظیم بادشاہ ہو، جتنی بھی طاقت ہو، وقت جو ہے نا وہ اس سے چھین لیتے ہیں۔ اس پوئم میں بھی آپ کو ایسے ہی وہ ملے گا، یہ تھیم ملے گا نا، کہ کتنا عظیم بادشاہ تھا اوزامینڈس، رمسیس دا سیکنڈ جو تھا، لیکن وہ اپنے ٹائم پر تھا نا، جب وقت اس کا گزر گیا پھر وہ ڈکے ہو گیا، مر گیا، اس کے بعد جو ہے نا اس کا نام و نشان تک نہیں ہے، لوگ اس کو بھول گئے ہیں۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو آپ کی غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، چاہے آپ جتنے بھی گریٹ ہو، ایک نہ ایک دن آپ ضرور جو ہے نا آپ کا ڈاؤن فال ہوتا ہے، آپ مریں گے تو ضرور، اب جب مر جاتے ہیں تو آپ کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی جو پاور ہے، آپ کا غرور ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر چیز کا جو ہے نا وہ اینڈ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے ہمیں یہ جو غرور ہے، تکبر ہے، یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے، ان چیزوں کو جو ہے نا اس نے کرٹیسائز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، ٹائم زیادہ ویسٹ کیے بغیر ہم اس پوئم پہ ڈائریکٹلی آتے ہیں، اس پوئم کو ریڈ کرتے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے لائن کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں شاعر کہتا ہے، پی بی شیلے، اس نے فرسٹ پرسن پروناؤن استعمال کیا ہے، آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ آئی میٹ اے ٹریولر فرام این اینٹیک لینڈ، میں ایک مسافر سے ملا، فرام این اینٹیک لینڈ، اینٹیک لینڈ سے مراد قدیم ملک، میں ایک قدیم ملک کے مسافر سے ملا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں ایک مسافر سے ملا جس کا تعلق قدیم ملک سے تھا، یا جو قدیم ملک سے آیا تھا۔ اب یہاں پہ قدیم ملک سے مراد اینشینٹ ایجپٹ، ٹھیک ہے۔ ہو سیڈ، اور اس مسافر نے کہا، ٹو ویسٹ اینڈ ٹرنکلس لیگز آف اسٹون اسٹینڈ ان دا ڈیزرٹ۔ اب اس مسافر نے کہا، بتایا، ٹھیک ہے، کہ وہ جو سینڈ تھا، یعنی میں نے آپ کو پکچر دکھائی تھی، اس پکچر میں کیا کھڑا تھا؟ 2 ٹانگیں تھی جس کا کوئی ڈھانچہ نہیں تھا،
اور ایک سر تھا جو کہ زمین کے اندر دسا ہوا تھا. اب وہی چیز بتا رہا ہے، اس مسافر نے وہ چیز دیکھی تھی، وہ کس کو بتا رہا ہے؟ پی بی شیلے کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹو ویسٹ اینڈ ٹرنکلیس لیگز آف اسٹون، یعنی کہ دو جو ٹانگیں ہے جو کہ جس کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے، اسٹینڈ ان دا ڈیزرٹ، وہ صحرا میں کھڑی ہے. نیئر دیم، اور ان کے قریب، آن دا سینڈ، ریت پر، ہاف سنک اشیٹڈ وساج لائز. نیئر دیم یعنی ان ٹانگوں کے قریب، آن دا سینڈ، ریت پر، ہاف سنک، آدھا زمین کے اندر دھسا ہوا، اشیٹڈ وساج لائز، ایک ٹوٹا ہوا چہرہ، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ جو چہرہ تھا اس شخص کا، وہ کیا ہے؟ پڑا ہے. ٹھیک ہے. ہوز فراؤن اینڈ رنکل لپ اینڈ سنیئر آف کولڈ کمانڈ. اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہوز فراؤن اینڈ رنکل لپ اینڈ سنیئر آف کولڈ کمانڈ، یہ اس جو وہ جو ایک آدمی کا سر تھا جو زمین کے اندر دھسا ہوا تھا، اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ بتا رہا ہے کہ اس کے چہرے پر جو تھی وہ ایک قسم کا فرون، تکبر تھا، غرور تھا. ٹھیک ہے. اور ہونٹوں پہ شکن تھا، اور حکم چلانے والی سخت اور یا سرد مسکراہٹ تھی. ٹھیک ہے. یعنی اس کے چہرے پر غرور تھا. ٹھیک ہے. ایک خوف سا تھا، اور حکم چلانے والی سرد مسکراہٹ تھی. ٹیل دیٹ اٹس اسکلپچر ویل دوز پیشنس ریڈ. اچھا اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیل دیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو چہرہ ہے اسے دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے دیٹ اٹس کلچر، کہ اس کا جو بنانے والا ہے، مجسمہ بنانے والا ہے، ویل دوز پیشنس ریڈ، کہ اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا تھا. یعنی اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مجسمہ بنانے والے کو جس کا مجسمہ تھا اس کے بارے، یعنی یہ ایک بادشاہ تھا جو کہ میں نے بتایا تھا رمسیس ٹو، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایلوژن ہے یہاں پہ، لٹریری ایلوژن. ٹھیک ہے. کہ اس بادشاہ کے جو جذبات تھے، اس کے جو تاثرات تھے، وہ کیا سوچتا تھا، اس چیزوں کے بارے میں اس مجسمہ ساز کو اچھی طرح سے پتہ تھا. which yet survive stamped on these lifeless thing، جو آج بھی ان بے جان پتھروں پر نقش ہیں. یعنی اس کی جو غرور تھا، تکبر تھا، ٹھیک ہے، وہ آج بھی اس مجسمے پہ نظر آ رہی ہے. the hand that mocked them and the heart that fed، وہ ہاتھ جس نے ان جذبات کو تراشا، اور وہ دل جس نے اس غرور کو پالا. اینڈ آن دا پیڈیسٹرل دیز ورڈز اپیئر، اور اس مجسمے کے نیچے یہ الفاظ لکھے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو مجسمہ تھا اس کے نیچے کون سے الفاظ لکھے تھے؟ آگے جو دو لائنس ہے یہ والے الفاظ. مائی نیم از اوزیمینڈس کنگ آف کنگس، میرا نام اوزیمینڈس ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. لک آن مائی ورکس یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر. اب وہ سارے کیا کہتے ہیں کہ میرے کارناموں کو دیکھو. یعنی وہ جتنے بھی طاقتور بادشاہ ہیں یا لوگ ہیں، ان سے وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ میرے کارناموں کو دیکھو اور مایوس ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کارنامے اتنے عظیم ہیں کہ آپ میری طرح کبھی بھی نہیں بن سکتے، اس لیے مایوس ہو جاؤ، اور کبھی بھی یہ مت سوچو کہ میں آپ کی طرح، تم میری طرح کارنامے کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. پھر یہ اس کے الفاظ تھے. ٹھیک ہے. مائی نیم از اوزیمینڈس کنگ آف کنگس، لک آن مائی ورکس یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر، کہ میرا نام جو ہے وہ اوزیمینڈس ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور میرے کارناموں کو دیکھو اور مایوس ہو جاؤ کیونکہ تم میری طرح کبھی بھی نہیں بن سکتے. یہ جو ہے نا اس کا غرور پھر سے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کے اندر کتنا تکبر تھا کہ میری اندر جو طاقت ہے وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے پھر وہ کیا کہتے ہیں، یعنی اس چیز کو اب یہاں پہ وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. نتھنگ بسائڈز ریمینز، اس کے علاوہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا. یعنی وہ ڈھانچہ ہی صرف کھڑا تھا اس ریگستان میں، وہ جو آس پاس سب کچھ، باقی کچھ بھی نہیں تھا. یعنی پوری جو سلطنت تھی اس بادشاہ کی وہ کیا تھی؟ ختم ہو گئی تھی. راؤنڈ دا ڈیکے، یعنی اس تباہی کے ارد گرد وہ جو ڈھانچہ تھا، اس ڈھانچے کے ارد گرد کچھ بھی باقی نہیں تھا. آف دیٹ کولوسل ریک
بونڈ لیس اینڈ بیئر، اس عظیم کھنڈر کے ہر طرف پھیلا ہوا ویران اور سنسان منظر ہے۔ The lone and level stands stretch far away، تنہا اور ہموار ریت دور تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی وہ جو ڈھانچہ تھا اس کے ارد گرد کچھ بھی موجود نہیں تھا، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، یعنی اس کا جو سلطنت تھا وہ خاک میں مل گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جو آپ کو ایک وہ اب یہ جو ہے نا ایک ریئل آپ کہہ سکتے ہو کہ رمسیس دی سیکنڈ جو تھا وہ تو ایک ریئل کنگ تھا نا، تو وہ ایک ریئل کنگ کی کرٹیسائز کر رہا ہے یہاں پہ، وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ چاہے آپ جتنے بھی عظیم ہو، طاقتور ہو، ٹائم جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ جب وقت گزرتا ہے تو پھر آپ کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایسے بہت سارے عظیم لوگ گزرے ہیں، ڈکٹیٹر بھی گزرے ہیں جو اپنے دور میں بہت زیادہ فیمس تھے، لیکن اب اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز کو وہ یہاں پہ مینشن کر رہے ہیں کہ جو آرٹ ہے، یعنی آپ جو چیزیں لکھتے ہیں، آرٹ جو ہوتا ہے وہ اٹرنل ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل ہم ابھی بھی پی بی شیلے کس دور کا جو ہے نا وہ مر چکے ہیں نا، لیکن ابھی بھی وہ زندہ ہے ہمارے دلوں میں، کیوں؟ کیونکہ ہم اس کا کام جو آرٹ ہے، اس کی لٹریچر ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جو اسکلپچر ہوتے ہیں، تو یہ جو آرٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ کوئی بھی چیز بناتے ہو تو وہ جو چیز ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ بٹ آپ کی جو ظلم وغیرہ ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو کبھی بھی مطلب کہ وہ نہیں ملتی نا۔ آپ پاکستان میں دیکھیں نا، 2-3 سال پہلے کتنے ڈکٹیٹرس تھے یہاں پہ جو بہت زیادہ فیمس تھے، خوف پھیلایا ہوا تھا، پورے ملک کو تباہ کیا ہوا تھا۔ آج آپ دیکھیں نا کوئی نام ان کا نہیں لے رہا، نام و نشان ختم ہو گیا ہے، ان کے پاس جو طاقت تھی وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ کو، ان چیزوں کو وہ کرٹیسائز کر رہا ہے اس پوئم میں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس پوئم کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا جو انالیسس ہے، جو فگرز آف اسپیچ ہے، اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کا جو ایکسرسائز ہے وہ بھی کریں گے۔ دیٹ از آل فار ٹوڈے، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔